फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला ततमन्नवुल मौत, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सबसे बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। बड़े ही काबिल क़द्र बुज़ुर्गान दीन और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने जा रहा हूँ जिसका इनकार दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। एक ऐसी हकीकत, एक ऐसा सच, एक ऐसी कड़वी बात जिसे दुनिया में कोई अक़ल वाला उसका इनकार नहीं कर सकता। दुनिया की हर शे का इनकार कर सकता है, मज़हब का इनकार कर सकता है, मसलक का इनकार कर सकता है, आसमानी किताबों का इनकार कर सकता है, पैगंबरों का इनकार कर सकता है, पैगंबरों के मानने वालों का इनकार कर सकता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बनाने वाले रब का भी इनकार कर सकता है। लेकिन ये एक हकीकत ऐसी है कि इसका इनकार नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर हर तरह के इंसान मौजूद हैं। वो इंसान भी मौजूद हैं जो आखिरी नबी का इनकार करने वाले हैं। इस तरह के इंसान भी मौजूद है जो अल्लाह के कलाम का इनकार करने वाले हैं। इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो सहाबा की अज़मत और इस्मत का इनकार करने वाले हैं। और इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो तमाम अम्बिया का इनकार करने वाले हैं। और यहाँ तक कि ख़ुद वहदहू ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इनकार करने वाले इंसान मौजूद हैं। दहरिये मौजूद हैं, मजूसी मौजूद हैं, नुजूमी मौजूद हैं। लेकिन ये सब वो हैं जो बड़ी बड़ी हकीकतों का इनकार करते हैं अपनी अक़ली बुनियाद पर। एक ऐसी हकीकत जिसका इनकार न नुजूमी कर सकता है, न मजूसी कर सकता है, न पादरी कर सकता है, न रहबरी कर सकता है, रूहबानियत इख्तियार करने वाला नहीं कर सकता, काफिर इनकार नहीं कर सकता, मुशरिक इनकार नहीं कर सकता, यहूदी इनकार नहीं कर सकता, नसरानी इनकार नहीं कर सकता, साबीन इनकार नहीं कर सकता। अल-गरज़ किसी भी मसलक का रहने वाला क्यों ना हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी खित्ते में, किसी भी क़रिये में, गाँव में रहने वाला क्यों ना हो, वो इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। और इस हकीकत का नाम है मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है
جسے کوئی بھی عقل والا انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی چیز ہو دنیا میں جس پر موت نہ آئے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آئی یا موت نہیں آئے گی۔ کوئی بھی وہ ذات نہیں ہے جس کے اندر روح ہو اور اس نے موت کا مزہ نہ چکھا ہو۔ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے، ایک ایسا کڑوا سچ ہے جسے انسان مانتا ہے لیکن سنتا نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس سے ہمیشہ غافل رہتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے وقت کا بھی کوئی معلوم نہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو تو بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ بھی معلوم نہیں کہ کس جگہ تیری موت آئے گی۔ وقت کا تو پتہ ہونا بہت بڑی بات ہے، یہ بھی علم نہیں ہے کہ کس جگہ تیری موت آ جائے۔ زمین کے کون سے کونے میں تجھے دفن کر دیا جائے گا۔ تو سو رہا ہے، تیری روح نکال لی جائے۔ تو اپنی عیش و عشرت میں گھوم رہا ہے، تیری روح نکال لی جائے۔ تو گاڑی پر سوار ہے، روح نکال لی جائے۔ تو ہوائی جہاز میں سوار ہے، تیری روح نکال لی جائے۔ پانی کے جہاز میں سوار ہے، وہاں تیری روح نکال لی جائے۔ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، وہاں تیری روح نکال لی جائے۔ تو اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، وہاں تیری روح نکال لی جائے۔ تو شادی کے ماحول میں ہے، وہاں تیری روح نکال لی جائے۔ تو کسی کی میت میں گیا ہوا ہے، تیری وہاں روح نکال لی جائے۔ تو سڑک پر ہے، تیری وہاں روح نکال لی جائے۔ تو مکان اور محلات کے اندر بھی موجود ہے، وہاں بھی تیری روح نکال لی جائے۔ تجھے نہیں معلوم کہ تجھے کہاں موت آ جائے، یہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے۔ تو پھر کس چیز سے غافل ہے؟ پھر کس چیز سے غافل ہے؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ یہ آج تک سائنس نے، جس نے ابتدا کا علم نہ حاصل کیا، وہ آغاز کا، انتہا کا کیسے پتہ لگا سکتا ہے؟ جسے سائنس کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ زندگی کیا ہے، اسے موت کا کیسے پتہ چلے گا؟ ابتدا کیا ہے انسان کی اور انتہا کیا ہے؟ تو اللہ کے کلام میں یہ تمام چیزیں موجود ہے۔ اللہ کا کلام بتائے گا کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے، موت کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ اپنے وجود میں آ جاتی ہے۔ پتہ لگا انسان کی زندگی ہو یا کسی بھی شے کا وجود ہو، وہ صرف امر الہی ہے، حکم الہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، وہ وجود میں آ گیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ روح ہے، اللہ کا حکم، حکم الہی کا نام زندگی ہے، اللہ کے حکم کا نام زندگی ہے۔ اس زندگی کو آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انسان کے جسم کے اندر جانے والی ہوا جسے سانس کہتے ہیں، اس کا نام زندگی ہے، تو بات سنو، پھر سمجھو اس بات کو کہ جب اللہ کے حکم کا نام زندگی ہے تو یہ سانس بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ یہ سانس جب انسان کے جسم میں چلے جائے تو نکلنے کی جسارت نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنی ہمت اور وسعت
و طاقت نہیں ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ انسان کے جسم سے باہر آ جائے. اور اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے, سانس نکل جائے, تو دوبارہ سانس اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا. تو پتہ لگا انسان کی زندگی صرف اتنی سی ہے کہ سانس اندر گیا اور باہر آنے کا علم نہیں. انسان کے مرنے کا وقت بڑی چیز, انسان کے مرنے کی جگہ بڑی چیز, انسان کی زندگی اتنی سی ہے کہ روح میں سانس گیا تو باہر آنے کا علم تک نہیں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس اتنی سی زندگی کے لیے انسان کے قتل پر ہے. اس اتنی سی زندگی کے لیے انسان کی خوریزی کرتا ہے, شب خوں کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. انسان سمجھتا ہے 50 سال 60 سال 100 سال. نہیں, یہ جو سانس اندر جا رہا ہے اس کے باہر آنے کا بھی یقین نہیں ہے. اسی کا نام زندگی ہے, اسی کا نام زندگی ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, اتنی تھوڑی ہے کہ ایک سانس کا بھی وقت نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر سانس نہیں ڈال سکتی, کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی. اس کا نام زندگی ہے, اور یہی سانس نکل جائے اسی کا نام موت ہے. اسی کا نام موت ہے. ان سانسوں میں انسان جو کام کرتا ہے اس کا نام دنیا ہے, اس کا نام دنیا ہے. جو سانس انسان کے جسم کے اندر آ رہے جا رہے ہیں وہ ان کو ساتھ میں رکھتے ہوئے جن چیزوں سے تعلق قائم کرتا ہے اس چیز کا نام دنیا ہے. دنیا کے معنی ہے قریب ہونے والی شے, جو بہت قریب ہوتی ہے اس کا نام دنیا ہے. اسی لیے انسان کا دل دنیا میں لگ جاتا ہے کیونکہ یہ بہت قریب ہوتی ہے. اور ہر وہ چیز جو قریب کی ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو انسان دنیا میں کروڑوں بسے ہوئے ہیں لیکن ایک انسان پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے قریب کا ہے, وہ اس کے دل کے قریب کا ہے. ممکن ہے اس کا ربط اس سے, اس کا تعلق اس سے خون کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو, وہ اپنے بیٹے کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار کیوں ہے, تو وہ بھی انسان نہیں, وہ قریب ہے دل کے, وہ دل کے قریب ہے. تو یہ بیٹا بھی دنیا ہے, ماں یہ انسان کے دل کے قریب ہے, باپ یہ انسان کے دل کے قریب ہے, رشتہ دار انسان کے دل کے قریب ہے, اور وہ چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے وہ انسان کے دل کے قریب ہے. پیسہ انسان کے دل کے قریب ہے, پیسے کے لیے انسان رشتہ داروں کا قتل کر دیتا ہے, لوگوں کا قتل کر دیتا ہے. تو پیسہ تو کتنا قریب ہے, پتہ لگا پیسہ بھی دنیا ہے, پیسہ بھی دنیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا بہت تھوڑی ہے. کتنی تھوڑی ہے کہ اگر یہ سانس میں نے نکال لیا تو تیرا یہ ربط ٹوٹ جائے گا, تیرا یہ تعلق ٹوٹ جائے گا. باپ بیٹے کا نہ رہے گا, بیٹا باپ کا نہ رہے گا, ماں بیٹے کی نہ رہے گی, بیٹا باپ ماں کا نہ رہے گا, کوئی تعلق نہ رہے گا, کوئی تعلق نہ رہے گا. اسی تعلق کی بنیاد پر انسان کے دل کے اندر غم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اسی دل کے اندر محبت پیدا ہوئی تھی. لاکھوں لوگ مرتے ہیں لیکن کوئی غم نہیں, کوئی جشن, کوئی غم نہیں مناتا, کوئی ماتم نہیں کرتا. کروڑوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, کوئی جشن نہیں مناتا, کوئی خوشی نہیں مناتا. لیکن جب تیرے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو کھانا بھی حلق سے نہیں اترتا. کیوں؟ یہ دل کے قریب ہے, اس کی محبت دل کے اندر تھی. جس دل کے اندر محبت تھی وہ محبت باہر نکلی, غم میں بدل گئی.
ہاں، اس دل کے اندر دنیا کو بسایا، اولاد کی محبت دنیا کی دل کے اندر ڈال لی، پیسے کی محبت دل کے اندر ڈال لی، اسی لیے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اس دنیا سے ہر وہ عمل کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر کیا جائے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، اگر 1 گھنٹہ نماز میں برباد ہو، میں 1 گھنٹے میں نہ جانے کتنا پیسہ کما لوں، تو بظاہر معلوم نہیں ہوتا اس کا فائدہ کیا ہے، اس لیے نماز پڑھنا دشوار ہے۔ اللہ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ دشوار کیوں ہے دل پر؟ وہ اس لیے ہے کہ اس سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر ظاہر جو ہو رہا ہے وہ چھوٹ رہا ہے، اور اس کا غم ہے دل کے اندر، کیونکہ دل کے اندر وہی محبت بسائی ہوئی ہے، کاروبار کی محبت بسائی ہوئی ہے، اولاد کی محبت بسائی ہوئی ہے، پیسے کی محبت بسائی ہوئی ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر بسائی ہوئی ہے، اور جب یہ چھوٹتی ہے تو اس کا رنج ہوتا ہے، اس کا غم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس دل کو خدا کا گھر بناؤ، اس دل کو خدا کا گھر بناؤ، اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو۔ جب اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی پھر یہ دل وہ دل نہیں ہوگا۔ پھر یوں ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کعبہ محترم کا احترام نہیں کیا تو اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا، جس نے خانہ کعبہ کا احترام نہیں کیا اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا، جس نے رب کعبہ کے، جس نے اللہ کا پاکیزہ مقدس گھر اس کی توہین کی ہے، اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا جتنا بڑا جرم اس نے اس دل کو دکھایا جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو جائے وہ دل اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر سے بھی زیادہ محترم ہے۔ ایک پنجابی شاعر تھا، وہ کہہ گیا تھا اپنی زبان میں اپنے عقیدے کے مطابق، بے شک مندر مسجد توڑو، بلے شاہ یہ کہتا ہے، پر پیار بھرا دل نہ کسی کا توڑو، اس میں رب رہتا ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کی محبت بساؤ، دل سے دنیا کو نکالو، تعلقات کو کم کر دو۔ یہ تعلقات کا نام ہی دنیا ہے، اور اس دنیا کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے میں نے بتلایا کہ 1 سانس کا بھی وقت نہیں ہے، 1 سانس جتنی دیر میں اندر جائے اتنا بھی یقین نہیں ہے، تو پھر اس پر کیوں اپنی زندگی کو کھپا رہے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں 1000 سال کی زندگی لکھ کر دے دے تب بھی یہ تھوڑا ہے، کیونکہ آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، آپ کو وہ زندگی بتلاؤں جس کے اندر موت نہیں، لکھ کر کے بتلاؤں، لکھا ہوا دکھلاؤں، مہر لگی ہوئی دکھلاؤں، تو اٹھاؤ اللہ کا کلام، جگہ جگہ دیکھو، والآخرۃ خیر وابقا، یہ اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جانی ہے، وہاں کوئی کسی کو موت نہیں آ سکتی، وہاں کسی کو رنج نہیں ہے، وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہے، وہاں کسی کو بڑھاپا نہیں آ سکتا، وہاں کسی کو بڑھاپے کی تکلیف کا احساس نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی والآخرۃ خیر لمن اتقی، بہترین زندگی ہے۔ اتنی کامیاب، اتنی خوشگوار زندگی کے لیے کیا کیا؟ جہاں مہر لگئی ہوئی دکھا رہا ہوں کہ وہ زندگی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس پر یقین نہیں، اس پر کوئی محنت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، اور جس کا کوئی بھروسہ نہیں اس پر انسان نے اپنی قیمتی زندگی کے اوقات برباد کر دیے۔
ہاں قیمتی اوقات برباد کر دیے. کہا گیا شاعر نے کہ دنیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو یاد رکھ کل تیرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے، اور جنازے کے اندر شریک ہونے والے تو سوچ ذرا اس میت پر، یہ جو میت جا رہی ہے ممکن ہے کل تو اس چارپائی پر جائے. آج جس کے لیے تو قبر کھود رہا ہے، آج تو قبرستان میں آیا ہے، ممکن ہے کل تجھے بھی یہاں آنا ہے. تیری بھی قبر کھودی جائے گی، تیرا بھی اعلان کیا جائے گا فلاں کا آج انتقال ہو گیا. بتا ذرا تو نے کیا تیاری کی ہے. فرمایا کہ جب ایک مومن کی روح نکلتی ہے، جب ایک مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے بال سے آٹے کو کھینچ لیا جائے، نکال لیا جائے کہ مومن کو پتہ نہیں چلتا. اتنی خوشگوار زندگی کے ساتھ، اتنے خوش ماحول کے ساتھ اس کی زندگی کو نکال لیا جاتا ہے، روح کو نکال لیا جاتا ہے. اور پھر جب روح نکال لی جاتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے. جب قبر میں جاتا ہے قبر کرتی ہے کہتی ہے مرحبا مرحبا، ویلکم، سواگتم، آؤ آؤ، تمہارا آنا مبارک ہے، تمہارا آنا مبارک ہے. قسم پروردگار کی، میری پشت پر چلنے والے انسانوں میں جتنے بھی میری پشت پر انسان چلتے تھے، میری پشت پر چلنے والے انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا تو ہی لگتا تھا. آج جب تو میرے آغوش میں آ گیا ہے، میری باہوں میں آ گیا ہے، تو آج آجا، آج تو دیکھے گا کہ میں تیری کیسی میزبانی کرتی ہوں، آج تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. تو قبر کہتے ہیں تا حد نظر وہ کشادہ ہو جاتی ہے، وہ جہاں تک اس انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے. اور تفتح له باب من ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس کو ملتی ہے، اور وہ نیند میں سو جاتا ہے. اور بروز قیامت وہ اٹھے گا. اتنے صدیوں سے، سالوں سے سونے والا انسان جب بروز قیامت اٹھے گا تو وہ ایسا اٹھے گا کہ جیسا ظہر سے عصر کے وقت میں سویا ہو. لیکن جب ایک منافق کی روح نکالی جاتی ہے، جب ایک نافرمان کی روح نکالی جاتی ہے، جب ایک ایسے انسان کی روح نکالی جاتی ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی کی ہو، جس نے رب کو بھلا دیا ہو، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے فرمایا جاتا ہے کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسا کہ روئی کو خاردار درخت پر ڈال دیا جائے، کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور پھر روئی کو کھینچ لیا جائے. ان کانٹوں سے سوچو ذرا، جب ان کانٹوں سے روئی کو کھینچا جائے گا تو اس روئی کی دھجیاں اڑ جائیں گی. اسی طریقے سے اس منافق کی، اس انسان کی جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کی روح کو ایسے کھینچ لیا جائے گا کہ جیسے کانٹوں سے روئی کو کھینچا جا رہا ہو. اتنی سختی کا عالم ہوگا. وجاءت سکرات الموت، موت کا جھٹکا اس کو لگے گا، موت کا جھٹکا اس کو لگے گا. انسان کے جسم پر بھی اس کا اثر نمایاں ہوگا. کہیں پیشاب نکلے گا، کہیں پاخانہ نکلے گا، کہیں کان سے خون نکلے گا، کہیں آنکھوں سے خون نکلے گا، کہیں ناک سے خون نکلے گا. یہ سکرات الموت ہے، یہ موت کا جھٹکا ہے، یہ ہر انسان کو چکھنا ہے. جب یہ نکلے گا، ایک منافق کی روح جب یوں نکلے گی اور نکلنے کے بعد اسے تیار کر لینے کے بعد جب قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو وہ قبر کہے گی آجا آجا، تیرا آنا نامبارک، تیرا آنا نامبارک. قسم پروردگار کی، میری پشت پر رہنے والے انسانوں میں، چلنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسند انسان تو ہی تھا. آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. فرمایا کہ وہ قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ایک پسلی دائیں پسلی بائیں پسلی میں ایسے ایسے چڑھ جاتی ہے کہ اگر انسان زندہ ہوتا تو روح نکل جاتی. اس کا نام ہے موت، اس کا نام ہے موت. یہی موت آخرت کے پردے کو ڈالے ہوئے ہیں. روح نکلی، آخرت شروع ہو گئی.
پھر اس کے لیے جہنم کے کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے آگ اور بدبودار چیزیں آتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے آتی رہیں گی۔ کیا تیاری کی ہے اس آخرت کے لیے، اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور یہ ایک موت ہے، یہ فردن فردن موت ہے، ایک ایک انسان کی موت ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہر چیز کی موت ہوگی، جب ایک وقت میں ہر چیز کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک موت لائے گا، ایک دن کی موت لائے گا جسے کہا جاتا ہے مالکی یوم الدین، اسی دن کا بادشاہ، وہ اس دن کا بادشاہ جس دن اس دنیا کو مٹانے پر آئے گا تو وہ سورج کو کہے گا بے نور ہو جا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ہر چیز کو مٹا دیا جائے گا، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، اور یہ پہاڑ روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، کل فراش المبثوث، یہ ایسے ہوں گے جیسا کہ دھنی ہوئی روئی اڑا کرتی ہے۔ یہ ایک دن آئے گا، یہ جب سارے انسانوں کو موت آ جائے گی، ساری مخلوق کو موت آ جائے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھڑا کرے گا، پھر پوچھے گا آ جاؤ آ جاؤ، ایک حکم پھر دے گا اللہ تعالیٰ، جب سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے ایک حکم پھر دے گا، کہے گا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدے میں چلے جاؤ، رکوع میں چلے جاؤ۔ اب ہر عبداللہ بھی کھڑا ہو جائے گا، عبد الرحمن بھی کھڑا ہو جائے گا، اور یہ اللہ والا بھی کھڑا ہو جائے گا، نافرمان بھی کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی سوچے گا تو بھی اللہ اکبر کہہ لے، تو بھی چلا جا رکوع میں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا، جب تو نے دنیا کے اندر رکوع نہیں کیا، جب تو نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، جب تو نے اللہ کے حکم کو سنتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ ہو جاؤ ظالموں، نکل جاؤ صفوں سے۔ اگر کسی نے کوشش کی رکوع کرنے کی تو اس کی پیٹھ کے اندر لوہے کی سلاخوں کو ٹھوس دیا جائے گا، رکوع نہ کر سکے گا۔ اس دن کا انتظار کر رہے ہو، اس دن رکوع کرو گے، اس دن سجدہ کرو گے، کیا تیاری ہے اس دن کی؟ تو یاد رکھو یہ ہونے والی حقیقت کا نام ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا کے اندر اس کا انکار نہیں کرنے والا۔ مذہب کا انکار کر دے، رب کا انکار کر دے، ہر چیز کا انکار کر دے، لیکن دنیا میں ایک انسان ایسا نہیں دکھا سکتے جو موت کا انکار کر دے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، بڑے المیے کے ساتھ میں یہ بتلا رہا ہوں، بڑے رنج و الم کے ساتھ میں یہ بتلا رہا ہوں۔ اور روایات میں ہے کہ قرب قیامت میں علم دین کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا شکل رہے گی؟ کیا قرآن کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا یہ کتب خانے جہاں لاکھوں اور کروڑوں کتابیں ہیں یہ زمین سے اٹھا لی جائیں گی؟ کیا ان کو جلا دیا جائے گا؟ کیا ان کو سمندر میں بہا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس دنیا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب علم اٹھائے گا تو وہ اس طرح اٹھائے گا کہ جس کے سینے کے اندر مضبوط ترین علم ہوگا، یعنی عالم دین ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا لیں گے۔ یہ علم کا اٹھا لینا ہے، یہ اس قوم کا رونا ہے، یہ اس قوم کا المیہ ہے کہ آج دارالعلوم وقف دیوبند کی ایک بہت بڑی ہستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آسمانوں پر بلا لیا ہے، پورے دارالعلوم کو یتیم کر دیا ہے، لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ، نہ جانے کتنے بچے جنہوں نے علم دین حاصل کیا، لیکن آج وہ سارے یتیم ہو گئے۔ جس نے مشکات الآثار پڑھی، جس نے مشکات المصابیح پڑھی، جس نے مسلم شریف پڑھی، بخاری شریف پڑھی، علم تاریخ کا سب سے بڑا مجدد، سب سے بڑا عالم دین آج کی زمین پر، آج کی تاریخ پر جناب حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ آج اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محبوب
ترین ہستی کو اٹھا لیا ہے۔ دارالعلوم کی ہر شے پر آج رنج ہے، آج غم ہے، کیونکہ وہ ہستی ہے جسے علم وثوق حاصل تھا۔ اللہ نے اسے علم دین کی اتنی سمجھ دی تھی کہ جس فن پر بولنے پر آ جائے کفر کے پاؤں لرز جاتے تھے، باطل کے پاؤں لرز جاتے تھے۔ وہ تاریخ پر بولنے آ جائے تو سامنے کسی کی جرت نہیں، وہ سیرت پر بولنے آ جائے تو سامنے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے سامنے کلام کر جائے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے دل میں علم کے مطابق بولتا ہوں کہ آج اللہ نے اتنی بڑی ہستی کو اٹھایا کہ قیامت تک دارالعلوم کا وقف کا یہ خلا پر ہونا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے طلباء کے استاذ اور استاذ روحانی باپ ہوا کرتا ہے۔ کسی کا باپ مر جائے اس سے پوچھو رنج کیا ہے؟ یہ وہ باپ ہے جو دنیا میں بھی اثر دیتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ میں آج جو بول رہا ہوں اسی باپ کے برکات سے بول رہا ہوں۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس کی برکتیں ہیں جو میں بول رہا ہوں، وہ اس کی میزبانی ہے، وہ اس کا کرم ہے۔ میں آج بول رہا ہوں، نہ جانے لاکھوں علماء دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے ان کے فیض ان سے علم سے فیض حاصل کیا ہے، آج یہ سارے کے سارے یتیم ہو گئے، آج سارے کے سارے یتیم۔ لوگوں، بتلانا مقصد یہ ہے کہ ان عالم دین کی قدر کر لو، ورنہ یاد رکھو جب یہ عالم دین زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، صحیح علم دین رکھنے والے زمین سے اٹھا لیے جائیں گے تو تمہاری بربادی کے لیے، تمہیں اس دنیا سے مٹانے کے لیے، تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے پھر ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ہے جس قوم کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم نہیں ہے اس کو مٹانے کے لیے ایٹم بموں کی ضرورت نہیں، اس کو تو صرف جہالت پر کھڑا کر دیا جائے، وہ خود بخود اپنی جہالت میں ڈوب مریں گے۔ یہی وہ جہالت تھی نا، وہی جہالت تھی جو بھائی بھائی کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک گلاس پانی کے لیے بھائی بھائی کا قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹی کا شوہر بنانے کے لیے اپنی آر سمجھتے ہوئے، انانیت سمجھتے ہوئے، ناک کو بناتے ہوئے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ جہالت تھی۔ جب یہ جہالت آئے گی تو یہ سارے انسان خود بخود مٹ جائیں گے۔ اس لیے وہ جو علم دین رکھتے ہیں، جو صحیح علم رکھتے ہیں، علم وثوق رکھتے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کا جو حیات ہیں، ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت اذان کی سنت